मुबारक। इस्लाम का एक बहुत ही अहम ग़ज़वा तबूक और उसके वाक़यात जो है वो हमने बयान किए थे। इंशाअल्लाह ताला आज की इस नशिस्त में बकाया कुछ वाक़यात जो इससे रिलेटेड हैं, इससे मुताल्लिक़ हैं, वो पेश करेंगे। चूँकि ये एक कसीर तादाद लश्कर था। एक रिवायत में आता है कि 30,000 सहाबा-ए-किराम जंग तबूक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम के साथ तशरीफ़ ले गए। तो रास्ते में बहुत सारे वाक़यात हुए और उलमाए किराम को बयान करते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि इस वाक़े का जिक्र कुरान में भी आया है और सूरह तौबा में उन मुनाफिकीन का पर्दा चाक किया गया है जो इस जंग में शरीक नहीं हुए। और चूँकि जंग तो नहीं हुई, मैंने पिछले जुमा भी आपको अर्ज़ किया था कि दोनों लश्कर आमने सामने थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहल नहीं फरमाते थे, बल्कि जो दूसरे लश्कर होते थे वो हमला करते थे तो ये जवाब देते थे। और उनकी जुर्रत नहीं हुई और हुज़ूर अलैहिस्सलाम और मुसलमानों का रोब अल्लाह ने उनके दिल पर तारी कर दिया। तो पहले जो जंग थी वो जंग मूता का नाम उसको दिया गया है, जो 3,000 बार उसी मुकाम पर उसी तबूक वाले इलाके में हुई। ये मुल्क शाम की सरहद का वाक़या है और सरहद मुल्क शाम के साथ रूम है और शाम के साथ फिर मदीने का जो सरहदी इलाका है वो लगता है और तकरीबन 600 किलोमीटर जो है वो इलाका दूर है मदीना से, जहाँ पर ये तबूक का मुकाम है, जो तबूक की जगह है। आज भी वहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, तबरुकात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क़ियाम फरमाया। तो वो जो शाम की सल्तनत थी वो एक ईसाई जो रूलर था, सुल्तान था या बादशाह था, वो मुल्क रूम के ज़ेर असर था। कैसर रूम ने उसको जो है वो मुसलमानों के और अरब के ऊपर हमले के लिए उकसाया था और वो उसकी फेवर कर रहा था, हिमायत कर रहा था। तो शाम से कुछ लोगों ने जो तिजारती काफ़िले वाले मुसलमान थे, जो वो तेल का कारोबार करते थे, मदीने भी आते थे, तो शाम से कुछ तिजारती काफ़िले के लोगों ने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि कैसर रूम की इल्मा पर, कैसर रूम के इशारे पर मुल्क शाम के जो अपना लश्करी हैं और शाम की जो सल्तनत है वो मदीने पर और अरब पर हमला करेगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पर जाने से पहले आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने एक लश्कर जो 3,000 पर मुश्तमिल था, कितना 3,000। अब ये आददी परती बख्तरी जो है वो कुरान में बाद मकामात पर आया है कि अल्लाह पाक कसीर लश्कर पर थोड़े से लश्कर को गालिब कर देता है। ये अल्लाह की ताकत है और अल्लाह पाक अपने लश्कर के ज़रिए, आसमानी लश्कर के ज़रिए, फरिश्तों की फौज के ज़रिए कलील तादाद को कई दफ़ा यानी जंग बदर में, ओहद में, खंदक में अल्लाह पाक ने उन कुफार की फतह को शिकस्त में बदल दिया। हालांकि अददी बर्तरी ज़्यादा थी, असला भी उनके पास ज़्यादा था, ऊँट भी उनके पास ज़्यादा थे, खाना पीना भी उनके पास ज़्यादा थी, माल और असबाब भी ज़्यादा थे, जंगी हर्ब और जंगी सामान भी उनके पास ज़्यादा था। तो कुरान में मुताअद्दिद जगह पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये कोई चीज़ नहीं है कि भाई कोई अददी बर्तरी उनके सामान की, अफराद की हमारे नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखती।
ہم جب چاہیں جس لشکر کو چاہیں شکست دے دیں. اللہ ایک تھوڑے سے لشکر کو کثیر لشکر پر غالب کر دیتا ہے. اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے. اللہ اپنے ہر حکم پر غالب ہے. اللہ اپنی ہر تقدیر اور منشا پر غالب ہے. جیسے چاہے وہ کر دیتا ہے. تو یہ تعداد پر نہیں جانا چاہیے، عدد پر نہیں جانا چاہیے، سامان حرب پر نہیں جانا چاہیے. اللہ پر توکل کرنا چاہیے. جو اللہ پر توکل کرتے ہیں پھر اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے. تو وہ 3000 جو تھے وہ 1,00,000 سے ٹکرا گئے. 3000 کہاں 3000 کہاں 1,00,000. یہ کیا تھا؟ جذبہ ایمانی تھا. تو وہ کٹنے لگے، چاروں طرف سے گر گئے اور مسلمان تیزی سے شہید ہونے لگے. تو جو لشکر کے سپہ سالار حضور نے مقرر کیے تھے تو وہ بقیہ لشکر لے کر مدینے واپس آ گئے. تو یہ جنگ مکمل نہیں ہوئی اور ان کی افرادی قوت زیادہ تھی، مسلمانوں کی کم تھی اور کافی سارے شہید ہو گئے. تو جب وہ مدینے پہنچے تو ان کو فرارین کا لقب دیا گیا کہ یہ تو واپس کیوں آ گئے، واپس کس لیے آ گئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، ہم فرارین کا لقب ان کو نہیں دے سکتے، یہ قرارین ہیں، یہ پلٹ کر پھر حملہ کریں، ہم پھر جائیں گے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود جو ہے حضور تشریف لے گئے. اور حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ آقا علیہ السلام تسلیم تقریباً جتنی بھی جنگیں پچھلی پہلے ہوئی یا کوئی مہم ہوئی، جتنی ہوئی مہمیں ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کا اعلان نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس کی تدبیر خفیہ طور پر کی جاتی، خاموشی سے چھپا کر، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی. جتنی بھی پچھلی مہمیں تھی، جنگیں تھیں، وہ چھپا کر کی گئی. لیکن اس میں کیوں اعلانیہ ہوئی؟ اس میں چھپا کر نہیں ہوئی، اس میں اعلان کیا گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوا. حضور علیہ السلام اور تسلیم نے خود اعلان فرمایا اور تمام لوگوں کو ترغیب دی. یہ پہلا موقع تھا کہ اعلانیہ طور پر تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ اس غزوے میں، اس جنگ میں سب شریک، چھپایا نہیں گیا. تو یہ حضور علیہ السلام کی حکمتیں تھیں، اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی. اور یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں مسلمانوں کو کچھ نئی چیزیں بتائی گئی، سکھائی گئی کہ آنے والے وقت کے لیے. اور بہت سارے صحابہ سے اس میں غلطیاں بھی ہوئی. بہت سارے صحابہ جو اس میں شریک ہونا چاہتے تھے اور اہل ایمان تھے، منافقین نہیں، اہل ایمان تھے، لیکن وہ شریک نہیں ہو سکے. اور ان کے بارے میں پھر سورہ توبہ میں ان کی توبہ کے بارے میں اللہ پاک نے خود حکم اتارا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شریک نہیں ہو سکے تو آقا علیہ السلام اور تسلیم کی خدمت میں وہ لوگ بھی حاضر ہوئے. یہ 3 جلیل القدر صحابہ تھے، اس میں ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 2 جلیل القدر صحابہ یہ شریک نہیں ہو سکے اپنے گھریلو کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے، یا حکمت الہی کہہ دیں. اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت تھی، اس کی منشا یہی تھی کہ ان سے یہ کام ہو. ان سے یہ کام ہو گیا. اور آنے والے جو قیامت تک کے مسلمان تھے ان کے لیے ان کو بتایا گیا کہ جب آپ شریعت میں کوئی ایسا کام کر لیں کہ جس میں آپ سے کوئی بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کا ازالہ کیا ہے. کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا، اسلام ایسا ایسا آگے بڑھ رہا تھا اور صحابہ سیکھ رہے تھے. تو ایک نئی چیز تھی کہ جن جلیل القدر صحابہ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے یا وہ بھول ہوئی ہے یا غلطی ہوئی ہے، تو اس کا ازالہ کیا ہے، ان کی توبہ کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے.
ان کو کیا سزا ملی، کیا سزا دی؟ تو یہ حکمت الہی تھی کہ وہ شریک نہیں ہوئے، تو پھر اللہ پاک کے جو نبی تھے، اللہ پاک کے جو رسول تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ ہم تھوڑا اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر انسان سے آنے والے جو مسلمان ہیں ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا ہم سے گناہ ہو جائے، دانستہ یا نادانستہ، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، تو پھر اس کا ازالہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس کے لیے کیا؟ تو اللہ پاک نے پوری سورہ توبہ جو ہے، پوری توبہ کے نام سے پوری اللہ پاک نے سورہ توبہ اتارا کہ اگر آئے مومنین، اگر آپ بھول جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لیں تو پھر اس کا ادارہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس میں توبہ کی ترغیب دی ہے کہ بھائی دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کا در مرتے دم تک بند نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد، بھولنے کے بعد تمہیں دھتکاریں گے نہیں، تمہیں اسلام سے خارج نہیں کریں گے، تمہارے پچھلے نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی، بلکہ تمہارے اسلام کے مالا مال ہونے کی وجہ سے، اسلام جیسی دعوت کے مالا مال ہونے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے، حضور کا صحابی ہونے کی وجہ سے، حضور کا غلام ہونے کی وجہ سے اللہ پاک تمہیں ایک راستہ بتا رہا ہے کہ بھائی آؤ، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگو اور نئے سرے سے پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ راستہ بند نہیں کیا گیا، دروازہ بند نہیں کیا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے، ہمیں یہ تدریس اور لرننگ کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی، کیونکہ بہت بڑا مارکا تھا، کئی دنوں پر مشتمل تھا، بہت سارے صحابہ اس میں انوالو تھے، تو اس میں بہت سارے واقعات ہیں۔ اسی میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تیار تھے، وہ بھی تیار تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں خود اعلان فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، اللہ کی راہ میں کون ہے جو خرچ کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں۔ تو جو جلیل القدر صحابہ تھے، میں نے پچھلے جمعے کچھ صحابہ کا ذکر خیر کیا تھا، جن میں سیدنا صدیق اکبر تھے، عمر فاروق تھے، حضرت ابو عقیل انصاری تھے، اور کچھ صحابہ کرام کے نام آج بتا رہے ہیں، جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ انہوں نے 40,000 سونے کے جو اشرفیاں یا دینار یا سکے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے حاضر کیے، اور 40,000 انہوں نے گھر میں چھوڑے۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں دعا دی کہ یا اللہ، جو کچھ اس نے یہ پیش کیا ہے اس میں بھی برکت دے، جو کچھ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اس میں بھی برکت دے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا کا یہ اثر ہوا، حضور کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سب سے بڑے مالدار ہو گئے، حضور کی دعا سے سب سے۔ اور ان کی وفات کے بعد ان کا سونا جو تھا وہ کاٹ کر تقسیم کیا گیا، کلاڑے سے ان کا سونا کاٹ کر تقسیم کیا گیا وراثت۔ تو یہ کیا تھی؟ دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور یہ حضور ترغیب دے رہے ہیں قرآن کی آیت سے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے مومن جو اٹھے اور اللہ کو قرض دے؟ حالانکہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں، اللہ کے نام میں خرچ کیا جائے، یعنی آپ اللہ کو جو دے رہے ہیں تو اللہ پاک نے آپ کو اس اصل کے ساتھ اس کا منافع اور انعام بھی عطا کرنا ہے۔ یہ ترغیب دی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے کہ کون ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، تو حضرت عبد الرحمان میں نوف اٹھے، حضرت عمر فاروق تشریف لائے، حضرت صدیق اکبر تشریف لائے. ہم نے حضرت عثمان غنی پہ بات ختم کی تھی، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے. انہوں نے عرض کی حضور حضور یا رسول اللہ میری طرف سے 1000 اونٹ اس لشکر کے لیے آتے ہیں. کتنے؟ بولو 1000 اونٹ. کتنے؟ 1000 اونٹ. 100 کی بات نہیں کر رہے، 200 کی بات نہیں کر رہے، 1000 اونٹ. سب سے قیمتی جانور کون سا ہے آپ کے اندر؟ آج بھی قربانی کے اندر بھی سب سے زیادہ قیمتی جانور اور سب سے زیادہ ثواب والا کون سا ہے؟ بولو اونٹ ہے. اور اونٹ عرب جو ہے وہ آج بھی انہوں نے اپنے گھروں کے باہر فارم بنائے ہوئے اونٹ انہوں نے رکھے ہوئے، اونٹوں سے وہ محبت کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے آپ کی یا رسول اللہ میری طرف سے 1000 اونٹ لشکر اسلام کے لیے. حضور جو بار بار اعلان حضور ترغیب دے رہے تھے. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان فرما رہے تھے تو مرد خواتین بھی گھروں سے نکل آئیں اور اپنے زیورات لے کر حضور کے قدموں میں رکھ گئی. ان کے پاس کوئی سونا تھا، کوئی چاندی تھی، کوئی درہم تھے، کوئی دینار تھے، کوئی جمع پونجی تھی، کوئی ان کے اپنی سیون تھی، کوئی بھیڑ بکری تھی، تو وہ لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے. یا رسول اللہ ہم بھی اس میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس ثواب میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی اس غزوے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی اس مہم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے اللہ کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں اللہ کے بینک میں جمع کرائے. ایسے آپ کہیں کیونکہ جب جمع ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی نفع آتا ہے، ریٹرن آتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں جو جمع ہوتا ہے وہ اصل بھی آتا ہے اور اس کے اوپر انعام اور نفع بھی آتا ہے. یہ تو دنیا کے اندر ہے، پھر اس کا صلہ قبر میں بھی ملتا ہے، حشر میں بھی ملتا ہے، اور سراب پر بھی ملتا ہے، میزان پر بھی ملتا ہے، حوض کوثر پر بھی ملتا ہے. جب گناہ اور ثواب تلتے ہیں اور جب حساب کتاب ہوگا تو اس وقت بھی ملے گا، یہ جمع ہو جائے گا ہمارے لیے. تو کون ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا؟ تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، قربان جائے ان کی شان. تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صدیق اکبر ایک ہیں، پھر دوسرا کوئی صدیق نہیں بن سکتا. عمر فاروق ایک ہیں، پھر دوسرا کوئی عمر فاروق نہیں آیا. عثمان غنی ایک ہے غنی، پھر وہ عثمان غنی جیسا کوئی پھر غنی نہیں ہے. علی حیدر کرار شیر خدا ایک ہی بہادر ہے، پھر کوئی دوسرا علی نہیں. فرمایا کہ کون ہے اللہ کے راہ میں دینے والا؟ پھر وہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میری طرف سے 70 گھوڑے جو ہیں وہ راہ اللہ. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں، تو جب بار بار تو پھر حضرت عثمان بھی بار بار کھڑے ہو رہے ہیں. جب تیسری دفعہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ آپ جو ہے میری طرف سے 1000 اشرفیاں سونے کی یا رسول اللہ آپ دے رہے. تو یہ انداز تھا ان کے خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں دینے کا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے رقیق القلب تھے، ایسے رحم دل تھے، ایسے نرم دل والے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی خدمت جو انہوں نے اسلام کے لیے کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور نے ان الفاظ سے دعا دی کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، یا رب العالمین تو بھی آپ اس سے راضی ہو. دیکھیے کیسی پیاری دعا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے لیے فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ عثمان میں اس سے راضی ہوں
اس کے عمل سے راضی ہوں، یا رب العالمین میں اس سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، یا رب العالمین تو بھی اس سے راضی اور خوش ہو گیا۔ پھر فرمایا عثمان میں خوشخبری ہو، اب آئندہ بھی اور پیچھے بھی جو تم سے گناہ ہوئے یا خطا ہوئی یا غلطی ہوئی، اللہ نے سب معاف کی۔ آئندہ زندگی میں بھی جو آنے والی زندگی کے دن ہیں، اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ اس کو بھی معاف کرے گا، کیونکہ حضور نے دعا جو فرمائی، اس دعا کا یہ اثر ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کا رزلٹ اور بدلہ ہے کہ جو آئندہ زندگی میں آنے والے دنوں میں ان کو ایک پیشکش مل رہی ہے۔ اگر ہمیں یہ پیشکش ہو گناہ کے بارے میں کہ کبھی جاؤ آپ گناہ کر لو، اب آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں، تو آپ شروع ہو جائیں گے۔ لیکن قربان جائیے کہ ان کو یہ مہلت ملنے کے بعد، یہ خوشخبری ملنے کے بعد، یہ انعام دنیا میں جنت کی خوشخبری ملنے کے بعد بھی ان کے اندر رکت طاری ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اپنی خلافت پر بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور رسالت پر یہ تشریف فرما ہوئے حضرت عمر فاروق کے دور کے بعد، تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ رات کے وقت یہ اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے تھے تو یہ روزانہ رات کے وقت قبرستان جاتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ، اور پھر ہم نے ان سے جا کر پوچھا بھی سے، صحابہ نے روایت کی ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی گئے کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ قبرستان میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، رو رہے ہیں، رکت طاری ہو گئی، داڑھی مبارک ان کی تر ہو گئی ہے آنسو سے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ پوچھا گیا کہ حضرت آپ ہر رات جاتے ہیں قبرستان، ہمیں تو وقت ہی نہیں ہے، ہم تو موت کو بھولے ہوئے ہیں، ابھی تو بہت وقت پڑا، صبح بھی اعلان ہو رہا تھا وفات کا، صبح بھی اسی طرح ایک دن ہمارا اعلان بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، بھولے ہوئے ہیں نا۔ ہم نے سارے پلاننگ میں جتنی منصوبہ بندی ہے، آپ اپنی ڈائری اٹھا کر دیکھ لیں، اپنے دل کی ڈائری، اس کے اندر ساری پلاننگ شامل ہے، لیکن جو موت کا جو منظر ہے یا وہ وقت ہے وہ پلاننگ میں شامل ہی نہیں ہے، وہ دن ہم نے رکھے ہی نہیں ہے، یہ ہے یا نہیں ہے، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہماری ساری پلاننگ ہے، ہر چیز کی پلاننگ ہم نے کی ہوئی کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن اس ساری پلاننگ میں ہم نے دن مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن جو موت کا وقت ہے یا اس کا جو لمحہ ہے اس کے لیے ہم نے کوئی پلاننگ، اس کا کوئی حصہ نہیں، موت کا کوئی حصہ ہم نے مقرر نہیں کیا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ رات کے وقت یہ اندھیرے میں نہ آپ جنت کے ذکر پر ہوتے ہیں نہ دوزخ کے ذکر پر ہوتے ہیں، حالانکہ جنت مانگنی چاہیے، جنت کا سوال کرنا چاہیے، اس کے لیے آنسو بہانے چاہیے، دوزخ سے نجات سے اللہ کے حضور ہاتھ مانگنے چاہیے، اللہ معاف کر، ہم دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم دوزخ سے نجات چاہتے ہیں، اس پر رونا چاہیے۔ لیکن آپ قبروں کے اوپر آ کر آنسو بہا رہے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے، معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس میں آپ کیوں رو رہے ہیں، آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سمے تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول حضور فرماتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جتنی آخرت کی منزلیں ہیں قبر پہلی منزل ہے، باقی منزلیں بعد میں ہیں، پہلی منزل قبر ہے، لہذا قبر کی یاد میں، قبر کی طرف جانے کی تیاری میں یہ آنسو بہائے جا رہے ہیں، کیونکہ جو قبر میں کامیاب ہو گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے جو پہلی سیڑھی ہے وہ قبر ہے، جو قبر میں
گزارے ہیں قبرستان کے اندر، ہم دیکھیں جا کر یہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز کیا ہے؟ موت ہے۔ جب دل سخت ہو جائے، قرآن پڑھنے کو دل نہ کرے، درود پڑھنے کو دل نہ کرے، نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، اچھی بات سننے کو دل نہ کرے، تو پھر دل کو نرم کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ تو جاؤ جا کر قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے لوگ، وزیر اعظم، صدر، وزیر، مشیر اور سینکڑوں اربوں کے مالک منومن مٹی تلے دفن ہیں۔ وہاں جا کر بیٹھو گے، وہاں جا کر وقت گزارو گے تو تمہیں پھر موت کی یاد آئے گی۔ جب موت کی یاد آئے گی تو پھر دل نرم ہوگا، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اور پھر نماز پڑھنے کو بھی دل کرے گا، قرآن پڑھنے کو بھی دل کرے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی اچھا لگے گا، کیونکہ ہم موت سے بھاگے ہوئے ہیں، موت سے غافل۔ جب موت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یار علماء کرام، مولوی حضرات جب بھی بات کرتے ہیں موت کی، بھئی قرآن میں جگہ جگہ یہی آیا ہے، آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جہاں پر کوئی مضمون شروع کرتے ہیں اللہ پاک سمجھاتے جاتے ہیں نیکی اور بدی کے بارے میں، وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو جب اس کا آخر اور ہم نچوڑ دیکھتے ہیں کسی سورت کا، کسی رکوع کا، جہاں پر مضمون ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر وہیں پر یہی بات آ جاتی ہے کہ دیکھو نیکی کا ٹھکانہ جنت ہے، نیکی کا ٹھکانہ بولو جنت ہے، اور گناہ کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بار بار بتایا جاتا ہے سچ کا ٹھکانہ جنت ہے اور جھوٹ کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ، بتایا گیا ہے کھول کھول کر، واضح کر کر۔ تو حضرت کعب بن مالک اور دیگر دو صحابہ کرام جن کا نام سورہ توبہ میں اللہ پاک نے 3 کے لفظ کے ساتھ، کہ باقی ان تینوں کا معاملہ بھی اے محبوب آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ یہ 3 جلیل القدر صحابہ تھے، بس یہ رہ گئے، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان کے پاس سواریاں تھیں یا گھوڑے تھے یا جو اسباب تھا، انہوں نے کہا کہ بس ہم تو 2 منٹ میں پیچھے پہنچ جائیں گے، لیکن کرتے 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 یہ رہ گئے۔ یہ 5 صحابہ تھے، ٹوٹل کتنے تھے؟ 5 تھے۔ 2 جو تھے وہ لیٹ پہنچے لیکن پہنچ گئے، لیٹ پہنچے پہنچ گئے، لیکن یہ 3 صحابہ تھے، یہ رہ